अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप लोग। 2 दिन से मुसलसल सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थी, इस्लामाबाद टॉक्स पर थी, लेकिन आखिर वही हुआ जिसका डर था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि अगर मुज़ाकिरात ईरान के साथ कामयाब हो गए तो मैं इसका क्रेडिट लूँगा, अगर नाकाम हो गए तो इसका मलबा मैं जेडी वेंस यानी वाइस प्रेसिडेंट पर डालूंगा, जिसमें उस टाइम सारे लोग उससे हंस गए थे। लेकिन यही हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी के साथ वो मैच करते हैं और वो अक्सर अपनी खुशामद और तारीफ को पसंद करते हैं। लेकिन सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद टॉक्स पर थी कि ईरान अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकिरात शुरू हो गए पाकिस्तान में, वो अभी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गए, नाकाम हो गए थे। और यहाँ पर जो डेडलॉक ईरान और अमेरिका के दरमियान जो आया, जिन चीज़ों पर अमेरिका और ईरान के दरमियान बिल्कुल मुज़ाकिरात नाकाम हो गए, वो 4 चीज़ों पर नाकाम हो गए थे। एक तो ये थे कि अमेरिका ने ईरान से डिमांड किया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर ओपन करें, उसको खोलें। तो ईरान ने इसकी हामी भर की हम खोलेंगे, लेकिन इसके एवज़ आपने हमारी सारी दुनिया में जो एसेट फ्रीज किए हैं इसको आपने अनफ्रीज करना होगा। क्योंकि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सीरियस स्टॉक करना चाहते हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर कतर में, यूएई में और स्पेन में, बाकी जो यूरोपीय ममालिक में उनके सारे एसेट, चाइना में $2 बिलियन पड़े हुए, सारे जो तकरीबन $100 बिलियन इसके पड़े हुए सारी दुनिया में, तो ये सारे एसेट आपने अनफ्रीज करने होंगे। तो फिर मतलब आगे हम सीरियस स्टॉक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान में ये इस बात पर भी डेडलॉक पाई गई कि न्यूक्लियर वेपन की बनाने में ईरान बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेगा, वो हमेशा कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेगा। तो यहाँ पर ईरान पर पहले जो यूरेनियम की अफजूदगी के लिए तकरीबन 3% की इजाज़त थी, लेकिन इस मुआहदे के बाद ईरान के पास कोई हक नहीं होगा और वो कभी भी वो यूरेनियम की अफजूदगी यानी एनरिचमेंट यूरेनियम की नहीं कर पाएगा। पहले मतलब 2015 में बाराक ओबामा के साथ जो ईरान ने मुआहदा किया था उस टाइम तकरीबन ईरान 3.1% यूरेनियम की अफजूदगी कर सकते थे। लेकिन अभी इस मुआहदे जो जेडी वेंस पाकिस्तान आया था, तो इस मुआहदे के थ्रू ईरान बिल्कुल 1% यूरेनियम की अफजूदगी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस मुआहदे की कोई सनसेट क्लॉज नहीं होगी। सनसेट क्लॉज यही होता है कि अगर आप एक किसी के साथ मुआहदा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो इसका एक एक्सपायरी डेट होता है। तो हर मुआहदे की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो इस मुआहदे की बिल्कुल कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी, जो अभी इस्लामाबाद टॉक्स में हो रही थी, जो ईरान ने साफ तौर पर इसका इनकार कर दिया। देखिए, तो यहाँ पर पहले जो 2015 में ईरान और बाराक ओबामा के दरमियान ये न्यूक्लियर टॉक्स हो गई थी, तो यहाँ पर 3.1% इन्वेस्टमेंट यूनियन की इस बार एग्रीमेंट हो गई थी, तो उसकी एक्सपायरी डेट तो आ गई थी, लेकिन इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने उस टॉक्स को रिजेक्ट कर दिया, उस एग्रीमेंट को ख़त्म करके ईरान के साथ जो न्यूक्लियर टॉक्स हो रहे थे उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अभी ये जो टॉक्स हो रही थी इसकी कोई सनसेट क्लॉज नहीं होगी, कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होगी। तो ईरान ने इसकी मुकम्मल मजम्मत की कि मतलब हम इसमें बिल्कुल नहीं होंगे, हम न्यूक्लियर बनाने में जो हमारा हक है हम उसको हासिल करेंगे। लेकिन हमारी जो वहाँ पर जो फतवा मौजूद है हमारी सुप्रीम लीडर की तरफ से, तो उस पर हम अमल दरामद करेंगे। लेकिन अभी उसके जाने के बाद थोड़ा सा माहौल वहाँ पर डिफरेंट है, मुख्तलिफ हो गया है, क्योंकि अभी जो मुश्तबा खुमैनी आ गई है तो उसके मुख्तलिफ ख्यालात हैं। और अभी जो अमेरिका ने धोखा करके वहाँ पर पीस टॉक पहले हो रहे थे, न्यूक्लियर टॉक्स हो रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर हमले कर दिए। तो यहाँ पर इजराइल और अमेरिका ईरान को मुसलसल धोखा देते रहे, तो इसी वजह से इस टाइम ईरान इत्तेमाद नहीं करता है अमेरिका और इजराइल पर। और यहाँ पर यह सबसे बड़ी बात यही है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान ये इत्तेमाद का फुकदान है। ईरान कभी भी अभी अमेरिका पर इत्तेमाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले जो टॉक्स हो रहे थे उसमें भी उसी टॉक्स के दरमियान, इसी पीस टॉक्स के दरमियान
ایران پر حملے کیے گئے ہیں اور وہاں پر ابھی بھی لبنان پر حملے کیے جا رہے ہیں. جیسے یہاں پر ابھی پاکستان میں پیس ٹاک ہو رہے تھے، اسلام آباد ٹاکس ہو رہے تھے، یہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے، وہاں پر اسرائیل لبنان میں مسلسل بمباری کر رہے تھے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے تقریباً ابھی تک مارے ہیں لبنان میں. تو اس ٹاک میں، اس ایگریمنٹ میں یہ بات شامل تھی کہ اسرائیل لبنان پر وہاں پر بمباری نہیں کرے گا. یہ امریکہ کے سامنے یہ بالکل پوائنٹ رکھی گئی تھی ایران کی جانب سے، لیکن ایران نے اس پوائنٹ کی بالکل پرواہ نہ کی ہے، وہاں پر اپنی بمباری کو جاری رکھے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ڈیڈلاپ پائی گئی کہ وہاں پر جو کمپنسیشن ہے، ایران کمپنسیشن مانگ رہا تھا کہ آپ نے ہمارے جو نقصان کیا ہے جنگ کے دوران اس کی تلافی آپ ہمیں دیں گے. تو ایران تو امریکہ نے اس کی بھی بالکل ہاں میں ہاں نہیں ملایا اور وہاں پر صاف طور پر مذاکرات کے ٹیبل پر انکار کر دیا. چوتھی جو پوائنٹ ہے وہ گارنٹی آف وار ہے. گارنٹی آف وار ہے کہ ایران یہ گارنٹی مانتا ہے کہ آئندہ فیوچر میں امریکہ اور اسرائیل ایران پر کوئی حملہ نہیں کرے گا. تو ایران ابھی جو یہاں پر اس دو تین ممالک کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ایران گارنٹی مان رہا ہے جو ملک یہاں پر ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. یہاں پر ابھی جو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں تو پاکستان تو گارنٹی نہیں رہ سکتا. پاکستان کی اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں ہے اس ریجن میں کہ وہ ایران کو گارنٹی دے کہ فیوچر میں امریکہ آپ پر حملہ نہیں کرے گا. لیکن یہاں پر پاکستان کے پاس ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر اس میں ثالثی کا کردار ادا کرے. اگر یہاں پر پاکستان نے ابھی تک جو حاصل کیا ہے ان مذاکرات کے درمیان، ایک انٹرنیشنل سطح پر اپنا ایک امیج بنایا ہے پیس میکر کے لیے، پیس ڈیلنگ کے لیے اس ریجن میں، لیکن اگر وہ آئندہ فیوچر میں کوئی جانبداری کا قدم لیتا ہے کسی ملک کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ، یمن کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. پاکستان ایک لوزر بن جائے گا. جیسے پہلے پاکستان کے جرنیلوں نے اپنی پالیسی کے تحت امریکہ اور رشیا کے جنگوں میں حصہ ڈالا اور وہاں پر تو پاکستان تو غریب ہو گیا، لیکن وہ اس کو جو جرنیل تھے جنہوں نے حصہ لیا تھا وہ اس کے نسلیں مالدار ہو گئی ہے، اس کے نسلیں بھی مزے کر رہے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ ابھی بھی پاکستان بھگت رہا ہے اور ابھی اس ٹائم سے پاکستان میں دہشت گردی حملے ہو رہے ہیں. تو اگر اس ٹائم پاکستان کی پالیسی، فارن پالیسی ایک جرنل ڈکٹیٹ کرتا ہے، جرنل کے پالیسی کے تحت چل رہا ہے، تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی. اب دیکھیں نا کہ جیسے ایران سے جو لوگ آئے ہیں وہ سیاسی لوگ آئے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر آئے ہیں یہاں پر مذاکرات کرنے کے لیے، اور امریکہ سے آئے ہیں وہ بھی سیاستدان آئے ہیں. لیکن یہاں پر پاکستان کی حالات دیکھیں نا کہ پاکستان سے جو لوگ مذاکرات میں شامل ہیں وہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ساری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہاں پر بیٹھتی ہے. تو یہ پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ہائبرڈ رجیم ہے، یہاں پر ساری جو انٹرنل پالیسی یا انٹرنیشنل پالیسیز، فارن پالیسیز ہے وہ ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے. یہاں پر آپ سارے لوگ سمجھدار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا معاہدہ نہیں ہوتا جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک نان سینس مطالبہ تھا امریکہ کی طرف سے کہ یہ جو معاہدہ ہم آپ سے کر رہے اسلام آباد میں، تو یہاں پر اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگی. مطلب آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں نیوکل ویپن یا نیوکل فیسلٹی نہیں حاصل کرے گی. آپ پہلے جو آپ کو اجازت تھی 3% آپ انریچمنٹ یورینیم کر سکتے ہیں، لیکن اس معاہدے کے بعد آپ بالکل یورینیم کی افزودگی نہیں کر پائے گی. تو یہ بالکل ایک نان سین مطالبہ تھا اور امریکہ کی طرف سے کیا گیا تھا، لیکن ایران نے اس کو ریجیکٹ کر کے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ نے جو ہمارا نقصان کیا ہے اس کی آپ تلافی کریں گے، انڈمنیشن آپ نے دیں گے، کمپنسیشن آپ نے دینی ہوگی. اس کے متبادل امریکہ نے یہ مطالبہ کر دیا کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کو آپ اور ہم دونوں ہی کنٹرول کریں گے. لیکن یہاں پر جو نان سینس مطالبہ امریکہ کی طرف سے اس پوائنٹ پر کیا گیا ہے کہ یہ جو یہاں پر ٹول آپ لیں گے تو اس ٹول کو میں مقرر کروں گا اور اس میں آپ کا کتنا حصہ ہوگا اور میرا کتنا حصہ ہوگا تو یہ بھی امریکہ طے کرے گا. تو اس پر ایران کافی ناراض ہو گیا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے، کہ آپ ہماری ایریا میں وہاں پر آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ آپ کتنا پیسے کمائیں گے اور ہم کتنے پیسے کمائیں گے. تو یہ بالکل ناجائز بات تھی. لیکن یہاں پر ایران نے بالکل صح جواب دے کے کہ ہم نیک نیتی سے یہاں پر اسلام آباد میں آئے ہیں
باتیں کا مذاکرات کرنے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں اور امن کے لیے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، بالکل ہم نکلے دیس یہاں پر آئے ہیں. لیکن اگر آپ جنگ چاہتے ہیں تو ہم جنگ کے لیے بھی آپ سے تیار ہیں، کیونکہ دونوں آپشن ہمارے پاس ابھی موجود ہیں. ہم یہاں پر مذاکرات کے بھی کر سکتے ہیں، پیس کے لیے بھی بات کر سکتے ہیں، پیس بھی اس ریجن میں قائم کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جنگ چاہتے ہیں تو ہم جنگ کریں گے آپ سے. لیکن یہاں پر جو اسرائیل ہے وہ اس لڑائی کو بڑھائی دے رہا ہے اس ٹائم، کیونکہ جیسے اسلام آباد میں ٹاکس ہو رہے تھے تو اسی دوران بمباری کر رہے تھے وہ لبنان پر. تو یہاں پر ابھی جو ٹاکس ناکام ہو گئے تھے، اور اس ٹائم جے ڈی وینس سے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جے ڈی وینس نے تقریباً 3 منٹ پاکستان میں بات کی اور وہ پھر واپس پاکستان سے روانہ ہو گئے. لیکن وہ بتا رہے تھے 52 سیکنڈ انہوں نے صرف یہ پوائنٹس پیش کیے کہ ہماری ناراضگی کس بات پر ہوگی، اور باقی 2-3 کویشچن اس نے صحافی سے لے لیے امریکن میڈیا سے بات کرتے ہوئے. انہوں نے باقی جو پاکستانی میڈیا تھے اس کو بھی انوائٹ نہیں کیا. ساری جو ٹاکس تھی انہوں نے 2-3 سوالات لے کے وہ امریکن میڈیا سے کیے. لیکن اس میں یہ سوالات پوچھے گئے کہ آپ جو واپس جا رہے ہیں، آیا مطلب نہ جو مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں تو یہ جنگ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا؟ تو اس نے بھی اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہرموز کے حوالے سے یہ سوالات پوچھے گئے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز کے حوالے سے آپ کا جو اوپینین ہے کہ اس کو کیسا کھولے گا. اگر وہ ایران ناراض ہے، وہ نہیں کھولتے تو پھر آپ کی کیا نیکسٹ اسٹریٹجی ہوگی؟ تو انہوں نے اس پر بھی کوئی کمنٹ نہیں کی. اس نے صرف یہ بتایا کہ ہم نے ایران کو کافی لچک دکھایا اور ہم نے اپر دی، اب جو بال ہیں وہ ایران کے کورٹ میں ہے. لیکن وہاں پر ریفلیکشن یہ آیا ہے کہ ایران کی طرف سے جو پارلیمنٹری اسپیکر ہے کالی باغ، اس نے بالکل بتایا ہے اسٹریٹ فارورڈ، ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے کہ یہاں پر پریس کانفرنس جے ڈی وینس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بالکل ایک سپر پریس کانفرنس تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم بھی نیک نیتی سے یہاں پر آئے تھے، ہم چاہتے تھے کہ پیس آئے، امن آئے. لیکن جے ڈی وینس نے ویسے ہی مذاکرات کو ناکام کیا دیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے. وہ تو تقریباً 12 دفعہ تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو، نیتن یاہو کو فون کال کر کے اس سے پوچھتے تھے. تو ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے، وہ ایک ڈمی کی طرح کام کر رہے تھے، یہاں پر آئے ہوئے تھے. لیکن اختیارات اس کے پاس نہیں تھے، یہاں پر اسلام آباد میں بات چیت کے لیے آئے تھے. تو یہ بہت بڑی کی بدقسمتی تھی جے ڈی وینس کے لیے، کیونکہ وہاں پر جے ڈی وینس کو ایک نیکسٹ آنے والے پریزیڈنٹ کی طرح وہ دیکھتے تھے کہ نیکسٹ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوگا وہ جے ڈی وینس ہوگا. کینیڈی کی طرح اس کو پرسیو کیا جاتا تھا امریکہ میں. لیکن اس کی یہ مذاکرات ناکام ہوتی ہوئی اس کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ بھی ابھی امریکہ میں ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بار بار فون کال کرتے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھتے تھے، نیتن یاہو سے پوچھتے تھے، اور نیتن یاہو اسی ٹاکس کے دوران مسلسل یمن پر لبنان پر بمباری کر رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی انفارچونیٹ سچویشن تھی امریکہ کے لیے کہ اسرائیل مکمل طور پر امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ یہاں پر پہلے بتا رہے تھے کہ ہم امن چاہتے تھے اور امن کے لیے ہم آئے ہیں، لیکن وہاں پر اس کا جو ناجائز بچہ ہے اسرائیل، وہاں پر مسلسل معصوم لوگوں کو مار رہے تھے. لیکن یہاں پر مذاکرات ناکام ہونے کے بعد یہاں پر امریکہ کی پوزیشن پر سوالات اٹھتے ہیں. سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ آیا امریکہ اس جنگ کو دوبارہ سٹارٹ کرے گا، یا امریکہ کو فیز 7 مل گئی، وہ جنگ سے نکل گئی ہے. یہ 2 ہفتے کی جو سیز فائر امریکہ اور ایران کے درمیان ہو گئی ہے. لیکن یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو 2 ہفتے ملی ہیں امریکہ کو، یہ تقریباً بہت بڑا ٹائم ملا ہے، کیونکہ انہوں نے اسی دوران بہت بڑی فوج اور ملٹری ویپنز اور سب سے بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی مڈل ایسٹ میں، مشرق وسط میں پہنچائی ہوئی ہے. تو یہ 2 رائے یہاں پر پائی جاتی ہے. یہاں پر ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ بالکل وہ اس جنگ میں دوبارہ نہیں کودے گا، اور وہ سمجھتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم نے اسرائیل کے لابنگ میں آ کر، اسرائیل کے ہاں میں ہاں ملا کر یہاں پر ہم نے ایران پر حملہ کر دیا. لیکن یہاں پر یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ یہاں پر امریکہ نے مشرق وسطی میں بہت بڑی تعداد میں فوجی سامان پہنچایا ہوا ہے، اور وہ نیکسٹ اسٹریٹجی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ایران پر ایک بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو اپنے اتحادی ہے، الائز ہے، وہ ابھی ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کے جو برطانیہ کی جو پریزیڈنٹ ہیں سٹارمر، انہوں نے مکمل طور پر ریجیکشن کر دی. انہوں نے بالکل اختلاف کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. انہوں نے بتایا کہ اسٹریٹ آف ہرموز کی
ओपनिंग, उसकी खोलना ताकत बाजू बिल्कुल नामुमकिन है। हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस फैसले में नहीं हैं। कनाडा ने बिल्कुल इनकार कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया उनका बहुत बड़ा अच्छा और बाएतमाद और डिफेंस के लिहाज से उनके बहुत बड़ा अच्छा साथी है, एलाई है, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल मुखालिफत कर दी डोनाल्ड ट्रंप की कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस फैसले में नहीं है, ईरान पर हम हमला नहीं करेंगे। इटली ने भी मुखालिफत कर दी डोनाल्ड ट्रंप के। तो ये सबसे बड़े इत्तेहादी थे यूरोपीय यूनियन में, और उन्होंने बिल्कुल इसकी मुखालिफत कर दी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो इत्तेहादी था, बहुत बड़ा फ्रेंड था अमेरिका का, हंगरी का प्रेसिडेंट विक्टर, वो भी यहाँ पर इलेक्शन हार गया है। यहाँ पर 16 साल से हंगरी में वो बरसर इक़्तिदार था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी बहुत तायीद की थी इस इलेक्शन में, और उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भी भेजा था वहाँ पर उसकी कैंपेनिंग के लिए, लेकिन फिर भी वो हार गया है। टू टर्म मेजॉरिटी से वहाँ पर वो हार गया है, और उसका मुखालिफ, उसका अपोजिशन वो जीत गया है। तो यहाँ पर देखें कि सारी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की जो नैरेटिव है वो अभी नहीं बेच रही है, वो मतलब उन लोग खरीदते ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई सुनता नहीं है। यहाँ पर ये वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात करता है वो बिल्कुल नॉनसेंस बात करता है, और लोग अब समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ज़हनी तवाज़ुन है अब वो बिगड़ गई। यहाँ पर एक और इशू भी खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान, तुर्की और इजराइल के दरमियान में एक टेंशन का माहौल पैदा हुआ है, क्योंकि पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने इजराइल के खिलाफ ट्वीट किया था और इजराइल को ईवल और एक कैंसर करार दिया था, लेकिन बाद में ख्वाजा आसफ ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके बाद इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस है उसकी तरफ से ख्वाजा आसफ के खिलाफ बहुत सख्त रिमार्क्स आए हैं, बहुत सारे बयान आए हैं कि इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ तुर्की का जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान, उन्होंने बहुत सख्त स्टेटमेंट जारी किया है कि पाकिस्तान अगर सालिसी का किरदार अदा नहीं करता अमेरिका और ईरान के दरमियान, और तो फिर यहाँ पर हमारी पोजीशन ये होती कि हम ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से, और इस पर भी नेतन्याहू ने बहुत बड़ा सख्त रिमार्क दिए हैं, स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन अभी भी बहुत टेंस का माहौल है तीनों ममालिक के दरमियान। लेकिन हुकूमती सतह पर पाकिस्तान में ऐसा कोई साइन, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आ रही है कि इजराइल पाकिस्तान के मुखालिफ हो गए हैं, लेकिन फिर भी और इस ट्वीट्स की वजह से काफ़ी टेंस का माहौल बना हुआ था। यहाँ पर अगर हम तीनों ग्रुप्स को देखें कि मुज़ाकिराती टीम में कौन कौन शामिल है, ईरान की तरफ से जो मुज़ाकिराती टीम में जो लोग शामिल थे, उस वक़्त का जो सरबराह था मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, ये जो ईरान की पार्लियामेंट का स्पीकर है, वो इसकी सरबराही कर रहा था। इसके साथ साथ ईरान का फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची भी उसका हिस्सा था, और इसके साथ साथ मजीद तहबत जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है वो भी इसमें शामिल था, और इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइज़र जो था ईरान का, उसमें जुल्गादर, वो भी ईरान की तरफ से शामिल था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका की वावब देखें, अमेरिका की डेलीगेशन देखें, तो उसमें जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है JD वेंस, वो शामिल था। इसके साथ स्टीव विटकॉफ उसमें शामिल था, और इसके साथ जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है वो भी उसके साथ शामिल था, जैरेड कुशनर के साथ साथ बैरेट कॉपर जो सेंटकॉम कमांडर था, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका का था, वो भी इसके इस मुज़ाकरात में शामिल था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो वाबत थी, पाकिस्तान की जो डेलीगेशन थी, पाकिस्तान की तरफ से जो मुज़ाकरात में टीम में शामिल थी, उसमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, आसिम मुनीर और जो DJI आसिम मलिक इसमें शामिल था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी इसमें है, और इसके साथ साथ SR डार जो वाइस प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन यहाँ पर ये तीनों वक्त को देखकर इससे लगता था कि इसमें सिर्फ जो सबसे सीनियर और सबसे जो PG स्कॉलर थे और सबसे बड़े दिमाग वाले लोग थे वो ईरानी लोग थे, वो सियासतदान थे और वो अपने फील्ड में PhD स्कॉलर थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुद इतराफ़ किया है कि हमारा जो मुकाबला और हमारा जो आमना सामना हुआ है इस टॉक में, इस्लामाबाद टॉक में, वो सबसे बड़े दिमाग, सबसे तेज़ दिमाग वाले लोग थे, बहुत ज़बरदस्त बहादुर लोग थे, क्योंकि वो अपने फील्ड के PG स्कॉलर थे। और उन्होंने सिंसेरली जब वो आ रहे थे ईरान से, तो जो तालिबान था वो वहाँ पर जहाज़ में बैठकर
اور اس نے جو جہاز کے سیٹوں پر جو بچوں کی تصاویر اور اس کے بیگز تھے جو امریکہ کی بم کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تو اس نے اسکول پر بم مارا، وہیں پر چپکا کے اس کے بیگ، اس کے خون سے لتے پتے بیگ، اس کے کپڑے، اس کے شوز وہاں پر اس کے سیٹ پر تھے، اور وہ دنیا کو یہ دکھا رہے تھے کہ میرے جو اس ٹاکس میں جو ساتھی ہے یہ میناپ اسکول کے بچے ہیں جو میرے ساتھ ساتھی ہیں، میرے ساتھ اس ٹاکس میں جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایران کا جواب بھی آیا ہوا ہے، ایران نے بہت تگڑا جواب دیا ہے مذاکرات کے بعد۔ یہاں پر ایران نے سب سے جو تگڑا جملہ بولا ہے جس نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے، وہ ایران کے فارن منسٹر عباس آراغچی کی طرف سے آیا ہے۔ عباس آراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ وہ سب کچھ مذاکراتی میز پر حاصل کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے جنگ کے میدان میں حاصل نہیں کیا تھا۔ ہم یہاں پر اس ٹاکس میں نیکیتی سے آئے تھے، ہم یہاں پر امن چاہتے تھے اور امن کے لیے آئے تھے، لیکن جے ڈی وینس کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بالکل نان سینس تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ساری دنیا کے لوگ ایران کو پاتیاب سمجھتے ہیں اور جو امریکن ہیں اس کو بالکل لوزر سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ساری دنیا کی یہ پرسپیکٹو ابھی جا رہی ہے، کیونکہ ایک ویپن کے لحاظ سے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ ایران کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں اور تقریباً 40 سالوں سے ایران پر سینکشن ہے، پابندیاں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک سپر پاور کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک نہیں 2 طاقتوں، اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، اور وہ دونوں کو شکست دے کر اور پھر ان کو دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا کر اور اپنے مطالبات منوا رہے ہیں، اور جو نہیں مانتے اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مطالبات نہیں مان رہے ہیں، اگر آپ ہماری کنڈیشن پر، ہماری شرائط پر ہم سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہم صلح کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں چاہتے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اس طرح کے لیڈرشپ آپ کے ملک میں ہونا تو یہ سارے قوم، سارے لوگ آپ سے پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ عباس آراغچی نے کہا کہ یہاں پر ایران میں 9 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 9 کروڑ لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ سارے جو لوگ ہیں وہ اپنے سپریم لیڈر کے ہاں ملاتے ہیں، یہاں پر سپریم لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دنیا کی اس ٹائم کوئی طاقت ایران کو تباہ نہیں کر سکتا، ایران کو تقسیم نہیں کر سکتا، اور یہ امریکہ کی بالکل ایک ایمبیشن تھی، یہ اس کی ایک آرزو ہے اور تھی بھی کہ مطلب کیسے ہم ایران کو تقسیم کریں، اس میں ایک سوراخ کریں اور ایرانی لوگوں کو بالکل اس میں تقسیم کر کے اپنے سپریم لیڈر کے خلاف اس کو ورغلائے، کیونکہ جیسے یہ جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کردز کو اسلحہ بھیجا اور اسی لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ اپنے سپریم لیڈر کے خلاف بغاوت کریں، لیکن ان لوگوں نے اس اسلحہ کو اپنے سپریم لیڈر کے خلاف استعمال نہیں کیا، ان کے ساتھ پرینگ ہو گیا۔ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود یہ بتایا کہ ہم سے پرینگ ہو گیا ہے، ہم نے لوگوں کو اسلحہ بھیجا کہ آپ ایران کے خلاف لڑے، اس کے موجودہ رجیم کے خلاف لڑے، لیکن لوگوں نے اسلحہ لے کر کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تو امریکہ اس طرح کام کرتے ہیں، اس کی ساری پالیسی دگنی ہوتی ہے، وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے معصوم لوگوں کو بغلاتے ہیں اور اس کی جان لیتے ہیں۔ یہاں پر جو محمد باقر کالباف کا جو سٹیٹمنٹ ہے، جو ایرانی وفد کا سربراہ ہے، اس کی 5 ٹویٹس آئے ہیں۔ اس نے سارے مذاکرات کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس مذاکرات کو آسان بنایا اور ہمارے ساتھ بہت بڑی کوآپریشن کی۔ کالباف یہ بات کر رہے تھے کہ ہم مذاکرات سے پہلے اس بات پر زور دے رہے تھے کہ ہمارے پاس نیک نیتی ہے اور ہم نیک نیتی سے پاکستان جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر امریکہ نے جو مطالبات پیش کر دیے تو وہ بالکل نان سینس تھے، اور یہاں پر ہم یہ 2 جنگیں جو ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے ہم جو امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اس پر ہمارا کوئی اعتماد ابھی نہیں رہا۔ تو سب سے پہلے ان اعتماد کو، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو فل کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو فل کرنے کے لیے، اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہاں پر جو ساری دنیا میں ایران کے جو ایسٹ ہے اس کو انفریز کیا جائے، اس کے بلینز آف ڈالر وہاں پر ساری دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو انفریز کیا جائے، تب ہم آگے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کالباف نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو اس ٹائم چاہیے کہ ہمارا اعتماد حاصل کرے، اور امریکہ کو اس مذاکرات سے یہ بھی پتہ چل گیا ہو کہ ایران کیا چاہتا ہے، ایران کے اصول کیا ہیں،
اور اس کے تحت مطلب ہم امن چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو مذاکراتی ٹیم تھی امریکہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں، لیکن یہاں پر جے ڈی وینس نے جو پریس کانفرنس کے یہ بتایا کہ اب بال ایران کے کورٹ میں ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اس کی پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں جنگ۔ لیکن یہاں پر کالیباف نے یہ سمجھایا کہ بال ہمارے کورٹ میں نہیں ہے، بال ابھی امریکہ کی کورٹ میں ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں ہمیں۔ ابھی اس کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایران کے اصول کیا ہیں، ایران کیا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہوگا۔ تو اب جو سارا جو ڈیل ہے، ساری جو بال ہے، وہ بالکل وہ امریکن کورٹ میں ہے اور امریکہ طے کرے گا کہ ایران کے ساتھ کیا کرنا ہے، ایران کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ہے یا جنگ کے میدان میں اترنا ہے۔ لیکن جو ایرانین ہے وہ تو دونوں کے لیے تیار ہیں۔ کالیباف نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایرانی قوم کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے صرف فوج اور صرف وار اسٹریٹجی نہیں ہے، ہمارے پاس ڈپلومیسی بھی ہے، تو ہم امن لانے کے لیے ڈپلومیسی بھی یوز کر رہے اس جنگ میں۔ لیکن جے ڈی وینس کا پریس کانفرنس بالکل نان سینس تھا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس ٹائم، اس کے موقع پر، کیونکہ اس ٹائم جو ڈیڈ لاک پائی گئی ہے تو اسماعیل بقا کے مطابق ایک تو اسٹریٹ آف ہرموز کی اوپننگ ہے جو ایران نہیں مان رہا ہے، ایران کے کنڈیشن پر بالکل اسٹریٹ آف ہرموز کو اوپن ہوگی، اس کی کھلوانا ہوگی۔ لیکن دوسری جو وار آف انڈیمنیٹی ہے کہ مطلب جنگ میں جو نقصان ہو گیا ہے ایران کا، اس کا ہرجانہ امریکہ کو ادا کرنا ہوگا۔ دوسری جو نیوکلیر ویپن کی جو ٹیکنالوجی ہے اور نیوکلیر ویپن کی جو بنانا ہے اس پر پابندی ہے، اور ایران بالکل نہیں مان رہا ہے کہ ہم پر اس طرح کی پابندی لگ جائے، کیونکہ پہلے جو باراک اوباما کے ٹائم پر 3% یورینیم انرچمنٹ کی بالکل اجازت تھی، لیکن ابھی صرف 1% کی مطلب بالکل 0% ہوگی اس پر، یعنی کوئی بھی یورینیم کی افزودگی ایران نہیں کرے گا۔ اور چوتھی جو پوائنٹ ہے کہ سارے سینکشن ایران سے ریموو ہو جائیں گے، تو اس چیزوں پر بالکل ڈیڈ لاک ابھی پائی گئی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان۔ لیکن جے ڈی وینس کا یہ کہنا کہ اب بال ایران کے کورٹ میں ہے، اگر ایران چاہتا ہے امن تو امن ہوگا اس ریجن میں، اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو جنگ۔ تو یہاں پر کالیباف نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں امن بھی اور جنگ بھی، اگر امریکہ ریڈی ہے امن کے لیے تو ہم مذاکرات چاہتے ہیں، امن لانا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں چاہتے تو ہم جنگ کے لیے بھی ریڈی ہے اس ٹائم۔ کیونکہ کالیباف نے کہا ہے کہ بال جو وہ امریکن کورٹ میں، ہمارے کورٹ میں نہیں ہے، ہم نے امریکن کو آفر دی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، آپ نے اس مذاکرات کے ذریعے ہمارے اصولوں کو جانچا، ہمارے اصول کو پڑھا کہ ہمارے کیا اصول ہے اور ہم چاہتے کیا ہے، آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایران کس طرح امن چاہتا ہے، کون سی کنڈیشن کے تھرو یہ سارے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں امن تو ریڈی ہے، اگر ہم نہیں چاہتے، جنگ چاہتے، جنگ کے لیے ریڈی ہے۔ یہاں پر بلومبرگ کی رپورٹ بہت ڈینجر ہے، امریکہ کے لیے دردسر بنا ہوا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں یہاں پر یہ چھاپا گیا ہے، بلومبرگ میں بتایا گیا ہے کہ جون 2025 کے بعد ایران کے پاس جو انرچ یورینیم تھی وہ اب بالکل غائب ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ یعنی تقریباً 9 مہینے سے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو ہے ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ایران کے پاس جو یورینیم تھی وہ کہاں پر گئی ہے، کیونکہ ایران نے پہلے بتایا تھا کہ اگر امریکہ نے ہماری نیوکلیر فیسلٹیز پر حملہ کر دیا تو اس کے بعد ہماری جو یورینیم ہے ان کو ہم اپنی خفیہ مقامات پر منتقل کر دیں گے۔ اور ابھی یہ امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایران کی یورینیم کہاں پر ہے، یہ اسپہان کے پہاڑوں میں دفن ہے، تو ایران کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کر کے اس کو ہمارے ساتھ نکلوائے۔ اگر ایران اس طرح نہیں کرتے تو ہم اپنے اسپیشل فورسز کو بھیج دیں گے اور ان کے ذریعے نکال دیں گے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ امریکہ پھر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور نان سینس باتیں کر رہے ہیں۔ ایران پر میدانی حملہ کرنا، اپنے اسپیشل فورسز کو بھیجنا، یہ امریکہ کی سب سے بڑی ناکامی، سب سے بڑی غلط اسٹریٹجی ہوگی، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے افغانستان میں اپنا حل، ویتنام میں اپنا حشر دیکھ چکے ہیں اور عراق میں اپنا حشر دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح مطلب ان ممالک سے وہ واپس نکل گئے ہیں، کیسی افراتفری میں وہ نکل گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر بلومبرگ مسلسل کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو ہے ان کو ابھی حال میں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے ان انرچ یورینیم کا جو پہلے ان کی زیر نگرانی میں تھی۔ جو یہاں پر امریکہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو انرچ یورینیم ہے
وہ ہمارے زیر نگرانی رکھے، لیکن پہلے ایران اس کے حامی میں تھا کہ ہم اس کو رشین کے زیر نگرانی میں لائے، لیکن امریکہ اس بات پر بالکل نہیں مان رہا تھا۔ یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اب پاکستان کی کیا پوزیشن ہے، پاکستان کی کیا سٹیٹس ہے۔ پاکستان کو اس جنگ کے دوران بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے، اور ابھی تک پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ نیوٹرل، ایک غیر جانبدار کے طور پر کردار ادا کیا ہے، جو ایک بہت بڑی بات ہے۔ پاکستان کو امریکہ، اسرائیل، ایران، سعودی عرب، ان سارے ممالک کے درمیان بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ماضی میں پاکستان کے جرنیلوں نے جو دوسرے کے جنگوں میں حصہ لیا تھا، امریکہ اور رشیا کے جنگوں میں، تو اس کا کیا حل ہوا ہے؟ دیکھیں نا، جنرل ضیاء نے غلط ڈیسیجن لے لیا تھا، جنرل مشرف نے غلط ڈیسیجن لے لیا تھا، تو اس کا خمیازہ ابھی تک پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، وہ جنرل، ان کے بچے سارے مداح ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان غریب ہو کر، اور اس کی جو نسلیں ہیں، ان کی جنریشن ہے، وہ ابھی تک اس کے خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں پاکستان کی جرنیلز وہ کیا کر رہے ہیں، پاکستان کی جرنیل کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان غلط راستہ پر نکل گیا ہے۔ یہاں پر اس ٹائم دیکھیں نا کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ، جتنی بھی ڈیلیگیشن آئے ہیں اس ٹاکس میں، وہ امریکہ، ایران کی طرف سے بالکل وہ سیاسی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور جو یہاں پر پاکستان کی طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے، یہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوئے، وہ سارے ٹاکس کرا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ یہاں پر ہائبرڈ رجیم کے ذریعے وہ سارے معاملات کو حل کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر سیاسی لوگ اسٹرانگ ہوتے، تو سیاسی لوگ اگر اس سے کسی مسئلے کا حل نکالتے، تو یہ ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہوتا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے انٹرنیشنل سطح پر بھی۔ کیونکہ یہاں پر جو لوگ بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر تو ملٹری کا رول ہے، یہاں پر جو ملٹری چاہتی ہے وہ کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک خطرناک بات یہ ہے کہ سعودی وزیر دفاع کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس کے طیارے اور اس کی جنگی سامان وہاں پر سعودی جو عبدالعزیز ایئرپورٹ ہے اس پر پہنچ گئی ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے اور ساری دنیا کے لیے ایک الارم سچویشن، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تو ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، لیکن اگر اس جنگ میں پاکستان کوئی ایسا مس ایڈونچر کرتا ہے اور وہ سعودی عرب کی جانب سے اس کی طرف سے کڑا ہوتا ہے، ایران پر حملہ کرتا ہے، تو یہ ایک ایسی جنگ چڑھ جائے گی کہ اس کی نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ پاکستان، ایران اور مطلب سعودی عرب کو تو کچھ نہیں گا، لیکن پاکستان کے لوگ اس کا بالکل خمیازہ بھگتیں گے، اور یہاں پر جتنی بھی شیعہ کمیونٹی ہے، یہاں پر ایک سول وار شروع ہو جائے گی، جو پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہے۔ تو یہاں پر پاکستان کو بہت کیئرفلی اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہوگا اور بالکل نیوٹرل رہنا ہوگا۔ یہاں پر واشنگٹن پوسٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ مسلسل ایرانین لیڈرشپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ناؤنسنس بات ہے امریکہ کی طرف سے کہ ایک طرف تو وہ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ ایسے لیڈرز پر وہ پریشر بڑھا رہے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے اپنی فیلڈ میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہمارا آمنا سامنا مذاکراتی ٹیبل پر بہت بڑے دماغ والے لوگوں سے ہی ہوا ہے، وہاں پر وہ ایکسپرٹ تھے، وہاں پر وہ اپنی فیلڈ کے ماہر تھے، اور بہت بڑے بہادر لوگ تھے۔ اور لیکن اس طرح کے لوگ اگر مذاکرات کریں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ حل تو نکالنا پڑے گا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ امن آئے۔ لیکن امریکن کے لوگ سے ایسے سٹیک ہولڈر، ایک سے ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جو بالکل پراپرٹی ٹائکون تھے، وہ بالکل داماد تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو وہ تو سیریس لوگ نہیں تھے، وہ تو مطلب ایک ڈپلومیٹ تھے نہیں، تو کس طرح مطلب وہ امن لانے کے لیے کوشش کر سکتے؟ اور بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون کرنا، نیتنیاہو کو ٹیلی فون کرنا، درجنوں باروں کو ٹیلی فون کر کے مذاکرات کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے۔ یہاں پر سعودی وزیر دفاع کی طرف سے یہ جو اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو یہ ایسا نہیں آتا ہے، کیونکہ یہاں پر UAE پاکستان سے اپنی $3 بلین مانگ رہا ہے، لیکن یہاں پر دوسری طرف قطر اور سعودی عرب پاکستان کو $5 بلین دے رہے ہیں کہ وہ اپنے خزانے میں رکھے، صرف اپنی فارن ریزرو کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ تو اس طرح کے اقدام کرنا اس موقع پر پاکستان کے لیے اچھا، تھوڑا سا مطلب وہ سانس، تھوڑا سا آکسیجن تو مل جائے گی، لیکن پرمنٹ سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آکسیجن سلنڈر دے دے، آپ اپنی سانس کو بحال کریں۔ ایک سانس تب بحال ہوگا جب یہاں پر امن ہوگی، یہاں پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، تب یہاں پر سچویشن بدلے گی پاکستان میں۔ لیکن یہاں پر اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور ٹویٹ بھی آیا ہوا ہے کہ ہم اپنا ہرمز کو، اسٹریٹ آف ہرمز کا ناکہ بندی کریں گے، کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ ہم اس کو نہیں کھول سکتے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ایسی اسٹریٹجی
ہے کہ مطلب بچوں والی اسٹریٹجی، اور یہ امریکن لوگوں کے لیے ایک بہت بدقسمتی ہے کہ ان کو ایک ایسا پریزیڈنٹ ملا ہوا ہے جو بالکل دماغ سے فارغ ہے، کیونکہ پہلے سے اس علاقہ، وہ جو علاقہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز، وہ بند ہے، ایرانی کنٹرول میں ہے۔ تو کس طرح مطلب آپ اس کی ناکہ بندی کرتے ہیں کہ مطلب اگر آپ کے پاس سپر پاور ہے، طاقت ہے، تو آپ وہاں پر جائے، اس کو کہہ لیں، اس کو اوپن کریں۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ مطلب ایران وہ ٹینکر جو چھوڑتے ہیں ہم اس کو پکڑیں گے، جو ٹینکر ایران کی مرضی سے چلتے ہیں، جو اپنے ہرمز سے گزرتے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک بالکل نان سینس بات ہے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے، ایک ایسی طاقت ہوتے ہوئے ایسے بات کرنا کہ ہم اس کی ناکہ بندی کریں گے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ دوبارہ امریکہ اس جنگ میں کودے گا یا نہیں، یا مذاکراتی ٹیبل پر دوبارہ آئے گا، یہ انپریڈکٹیبل ہوگی اس ٹائم۔ لیکن یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو جنگ سے ابھی نکلی ہوئی امریکہ کی، یہ سب سے بڑی لک تھی امریکہ کی کہ وہ اس جنگ سے نکل گئی ہے۔ فیس سیونگ پاکستان نے اس کو دے دی کہ وہ بالکل باعزت طریقے سے اس جنگ سے نکل گئی، لیکن دوبارہ اگر اس جنگ میں وہ شامل ہوتی ہے تو یہ امریکہ کے لیے سب سے بڑی تباہی ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں دوبارہ کودتے ہیں یا مذاکراتی ٹیبل پر دوبارہ آتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔